अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तानी कौम के लिए आज का दिन यकीनी तौर पे अफसरदा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो क्रिकेट मैच था पाकिस्तान और भारत का, पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। ना सिर्फ शिकस्त हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स अपनी बोझल अदाओं के साथ, अपनी बड़ी नाक़िस बॉडी लैंग्वेज के साथ और सबसे बढ़ के इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान की कौम को शदीद मायूस करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन ये जो अब जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिखा रही है, ऐसी कभी नहीं दिखाई गई है। ये दूसरा बड़ा आईसीसी इवेंट है जिससे बाहर हुए हैं हम। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर पे रीज़न्स क्या हैं, प्लेयर डेवलपमेंट्स पे क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा। इतनी ही हमारी एक्सपर्टीज़ हैं कि एक क्रिकेट के नाज़िर के तौर पे जितना हम कह सकते हैं, लेकिन कौम के जो सेंटिमेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको हम ज़रूर परखते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान में हैं और जो अज़रबैजान के सदर हैं उनके साथ बड़ी डिटेल गुफ्तगू भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के बीच जो तिजारती हजम है उसको $2 अरब तक बढ़ाने के लिए जो तिजारती मुआहदे हैं वो किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अज़रबैजान के सदर हैं उनके अप्रैल में पाकिस्तान आने की उनको दावत भी दी है। अज़रबैजान और इसके साथ जुड़े दीगर ममालिक पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी से मुतालिक ये कितने अहम हैं और पाकिस्तान की मईशत पे और दोनों ममालिक की मईशत पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। एक डेवलपमेंट और है, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे जुडिशल कमीशन के जो मेंबर थे उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। IMF का वफ़द भी पाकिस्तान में है, जो क्लाइमेट फ़ंड है उससे मुतालिक वो अपनी मुलाकातें कर रहे हैं और ये क्लाइमेट फ़ंड अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा क्या होगा और इसके एवज़ करना क्या होगा। मौसमियाती तग़य्युर, मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो वफाक से 400 अरब रुपए मांग रही है। फाटा के इंज़माम के बाद वो कहते हैं कि ये अखराजात हैं जो वफाक ने देने हैं। यहाँ फिर NFC अवार्ड वाला मामला आता है और ये KPK का मुतालबा रहा है कि फाटा के इंज़माम के बाद NFC में जो खैबर पख्तूनख्वा का शेयर है उसको बढ़ाया जाए। अब वफाक क्या जवाब देगा, यकीनी तौर पर यह अहम नुक्ता है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस है उस सिलसिले में मुलाकातें भी जारी हैं और जो सिंध के माहिदीन हैं उनसे सलमान अकरम राजा, असद कैसर ने मुलाकात की है। और इसी तरह ये भी सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और PTI के जो मिसट्रस्ट के निकात हैं इन पर भी अब कुर्बतें बढ़ रही हैं। क्या रमज़ानुल मुबारक में अपोजिशन का कोई पायदार ग्रैंड अलाइंस बन जाएगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी नुक्ता ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा है अज़रबैजान का, $2 अरब का तिजारती मुआहिदा अज़रबैजान जैसे मुल्क के साथ ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। ये इसमें डिलीवरेबल्स क्या हैं और अचीवेबल क्या है? देखें, पहले तो मेरा ख्याल है आपने ज़िक्र किया है क्रिकेट का, लोगों को दिलचस्पी अब इन मुआहिदों से ज़्यादा क्रिकेट में ही है। कल जब मैं पहला मैच तो सही बात है नहीं देख सका, पहली इनिंग पहला यानी जो पाकिस्तान जब खेला है, बैटिंग की है, वो हिस्सा मैं नहीं देख सका। जब इंडिया बैटिंग कर रहा था पहले ओवर में मैंने देखा 2-3 खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ियों को मैंने देखा। तो मैं घर बैठा था तो मैंने कहा कि ऐसा लगता है जिस तरह इलेक्शन के नतायज अभी आना शुरू नहीं होते और जिस उम्मीदवार को पता होता है कि नतायज क्या आए हैं या 2-4-10 हल्कों के आते हैं तो वो चेहरे जो हैं वो हमारी टीम के चेहरे उस वक्त नज़र आ रहे थे। हालांकि पहला ओवर था और उसमें कुछ पता नहीं था कि 242 का जो है, लेकिन 242 का इंडिया जैसी टीम को टारगेट देना, हदफ देना बज़ाते ख़ुद बहुत कुछ बता रहा था कि नतायज क्या हो सकते हैं। तो अफसोसनाक है कि हमने माशाल्लाह नए जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेट भी कर दिया, कराची स्टेडियम को भी इंटरनेशनल सतह का लेवल का एक ग्राउंड बना दिया, लेकिन टीम भी काश हमारी इंटरनेशनल लेवल की बन जाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल चलो, क्रिकेट बाई चांस होता है तो ऐसे बाई चांस हो जाता है। ये जो लोग मायूस हैं, या मायूसी तो है। दूसरा ये है कि हम तवक्कुआत भी बहुत बढ़ा देते हैं, ये भी मसला है। और तीसरा जो अहम चीज़ है कि जब तक आप क्रिकेट से, यानी ये दिलचस्प बात है
کہ سیاست جہاں ہونی چاہیے وہاں سیاست پر 100 قسم کی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، اور جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں ہو رہی ہے۔ اب کرکٹ میں جس طرح کہ یعنی میں 2-3 جو بڑے ہمارے سٹار پلیئرز رہے ہیں ان کے تبصرے کل جب میں سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ پہلے تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ سلیکشن کس نے کی ہے، کیا یہ سلیکشن کمیٹی کی سلیکشن ہے یا کسی اور کی مہربانی ہے، کوئی پرچی چلتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس انداز میں آپ انڈیا کے مقابلے میں پلیئر اتار رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب ایک غلطی پہلے یہ ہوئی کہ نیوزی لینڈ سے ہم جو ٹرائنگولر سیریز تھی وہ ہار گئے، ٹرائی نیشن سیریز، ہاں ٹرائی نیشن جو تھی، اور اس کے بعد جب دوبارہ ہوا چیمپئنز ٹرافی میں اس کے مد مقابلہ ہے تو وہی ٹیم کھڑی کر دی۔ یہ تو پاکستان انڈیا سے پچھلے 4 میچ مسلسل ہار چکا تھا، اور نیوزی لینڈ سے بھی ہم 3 میچ ہارے ہیں مسلسل۔ نہیں، جب ایک میچ ہم نیوزی لینڈ سے ہارے ہیں، جو ٹیم ہاری ہے اس ٹیم میں تو بڑے پیمانے پر رد و بدل ہونا چاہیے۔ اسی ٹیم کو جب ایک ہاری ہوئی ٹیم کو ایک جیتے ہوئے جو ٹیم ہے اس کے مد مقابل لا کھڑا کریں گے تو کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ ارشاد صاحب دیکھیں، تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے نا۔ بنیادی تو مسئلہ یہ ہے کہ چلیں جو نئے لڑکے آئے آپ نے پک اینڈ چوز بھی کر لی، سلیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن جو سینئر پلیئرز ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر پلیئرز ہیں بالخصوص بیٹرز ہیں ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے انڈیا کے جو باؤلرز تھے انہوں نے۔ باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، ہر ایک کی ایک باڈی لینگویج۔ یہ ہے کہ جب آپ ایک بڑی ٹیم کے مقابلے میں ایک ایسی ٹیم کھڑی کریں گے جو پہلے 2-3 میچ ہار چکی ہے اس ٹیم سے بھی اور باقی ٹیموں سے، تو اس کا باڈی لینگویج یہی ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اعتماد ہو کہ نہیں جی اب ہم جیت کے دکھائیں گے؟ یہ عجیب ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے نا۔ یہی میرا سوال ہے، یعنی اگر آپ اس لیے کھیل رہے ہوں کہ چلیں جی ہم روہت شرما کے مقابلے میں تو آگے کھیلنے کے لیے، یا جو وراٹ کوہلی کے مقابلے میں آگے، یہی آپ کا اگر ایم آبجیکٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جیتنے کے لیے آپ نے جانا ہے تو جیتنے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ ارشاد صاحب میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ پتہ نہیں پی سی بی کے پاس کوئی سپورٹس سائیکالوجسٹ ہے، کوئی سپورٹس موٹیویشنل سپیکر یا کوچ یا ٹرینر ہے، ان پلیئرز کو فزیکل فٹنس سے زیادہ مینٹلی جو ہے وہ کچھ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ ہاریں یا آپ جیتیں، جہاں پہ مسکرانا نہیں ہے وہاں پہ دانت نکال رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ نے ایگریشن دکھانا ہے وہاں پہ بھی آپ دانت ہی نکال رہے ہیں، اور باڈی لینگویج آپ کی ایسی ہے کہ جیسے گیند آپ کو کھا جائے گی۔ تو یہ بہت سی چیزیں بہرحال دیکھیں، ایک جو سب سے بڑی بات ہمیشہ کہی گئی اور اس شخص نے کہی جو ورلڈ کپ ونر ہے کہ ہماری ٹیم جب تیار کی جاتی ہے تو پریشر برداشت کرنے کی اہلیت اس میں پیدا نہیں کی جاتی، کہ جو چیمپئن ٹرافی ہوتی ہے یا ورلڈ کپ کا جو میچز ہوتے ہیں وہاں آپ کی جو کھیلنے کی صلاحیت سے زیادہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اعتماد کتنا ہے، پریشر برداشت کرنے کی اہلیت کتنا ہے۔ جب تک وہ پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس بھی کھلاڑی کو، بڑے سے بڑے کھلاڑی کو جب کھڑا کر دیں گے تو یہ تو خیر ارشاد صاحب ٹیم نے جو کھیلا، لیکن اب ہماری دعا یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں جاری ہے یہ ایونٹ کامیابی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو۔ اور انٹرسٹنگلی بھارتی میڈیا جو ہے اس پہ بڑا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، پاکستان میں یہ ایونٹ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان کی معیشت کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جو آغاز میں نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، ہم خیر کرکٹ پہ نکل گئے۔ $2 ارب آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کا تجارتی معاہدہ، ڈیلیوریبلز کیا ہیں دونوں طرف سے؟ کیا ڈیلیور کرنا ہے آذربائیجان نے، کیا ہم نے کرنا ہے، اور اچیویبل کیا ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں نا آلموسٹ جو کچھ ہم پیدا کرتے ہیں آلموسٹ وہ بھی وہی پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایگریکلچر کا ایک ہے. پھل فروٹ بہت اعلیٰ قسم کے وہاں پیدا ہوتے ہیں, سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, کاٹن پیدا ہوتی ہے, شاید شوگر, یہ گنا, نیچرل ریسورسز اپنے اپنے ہیں, گیس ہے, پیٹرولیم ہے. اب اس میں سے ہم جو حاصل کر سکتے ہیں, اگر حاصل کرنا چاہیں گیس کا ہمیں بڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے, لیکن وہ کیسے آئے گی, کس طرح آئے گی, یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قطر سے ہمارے معاہدے ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ ایک سوال تو ہے نا. اس میں وہ بہرحال وہ ہماری بہت زیادہ وہ کر سکتے ہیں. بنیادی سستی بھی پڑے گی ہمیں, انتہائی سستی پڑے گی. نہیں وہ تو اس پہ ہے نا کہ وہ معاہدہ آپ کس طرح کر رہے ہیں, معاہدہ کس طرح کرتے ہیں. سستی تو دیکھیں نا, سستی تو بہت ساری چیزیں ہمیں پڑ سکتی ہیں لیکن پڑتی نہیں ہیں. وہ روس کا تیل جو ہے انڈیا کو سستا پڑتا ہے, پاکستان کو مہنگا پڑتا ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو مشینری ہے ہماری جناب ریفائنڈریز ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر رہی, کبھی کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے, گریڈنگ کا ایشو آ جاتا ہے. یعنی وہ امپورٹ کرتا ہے انڈیا, پھر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے ریفائن کر کے, اور ہم اپنی ضرورت کے لیے بھی منگواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کوئی خاص سستا فرق نہیں پڑا. یہ تو ہمارے ماشاءاللہ جو شادماغ بیٹھے ہوئے ہیں پالیسی ساز, وہ ان کے اپنے مسائل ہیں. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جب آزاد ہوئی تھیں, سوویت یونین جب ٹوٹا تھا, تو اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی تھی پاکستان کے لیے. بینکنگ سیکٹر سے وہ زیادہ واقف نہیں تھے, کارپوریٹ کلچر کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ تو ڈیپینڈنٹ تھے نا سارے کے سارے, اور پھر روایتی لوگ تھے سارے, اور کمیونسٹ ایک چل رہا تھا, اکانومی چل رہی تھی جس میں لوگوں کو آپ نے سہولتیں فراہم کرنی تھیں, ٹیکس کا کوئی بہت زیادہ وہ نہیں تھا. تو ہمارے لیے بہت زیادہ اپورچونٹیز تھیں, لیکن وہ دو وجوہات سے ضائع ہو گئیں. نمبر 1, افغانستان کی شورش ہم ختم نہیں کر سکے, یا ختم نہیں ہوئی, افغان جو لوگ تھے وہ انہوں نے ختم نہیں کی. اس میں ہمارا کتنا قصور ہے, ان کا کتنا قصور ہے, ہم بالکل بے قصور ہیں, امریکہ اس میں کتنا قصوروار ہے, وہ ایک یہ تھا. دوسرا جو لوگ یہاں سے گئے, حقیقت یہ ہے کہ ان سے وہاں کے جو لوگوں سے بات اس وقت ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو آئے ہیں بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ سکھائیں, ہمیں کچھ بتائیں اور ہم تجارت کریں, یہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں آئیں کہ شاید ہم کوئی یتیم لاوارث لوگ ہیں اور یہ ہم نے سب کچھ ہم سے لے کے چلے جائیں گے. تو ایسا ممکن نہیں. اب وہ خود بھی کافی چیزوں میں ٹرینڈ ہو گئے ہیں, ان کے ہاں بھی وہ ظاہر بات ہے 30-35 سال گزر گئے, سروائیو کیا انہوں نے, پھر ان کی ایک دولت مشترکہ بھی بن چکی ہے. تو اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں, شہباز شریف صاحب ایک پریکٹیکل آدمی ہیں, عملیت پسند آدمی ہیں, وہ جب معاہدے کر کے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ 1 مہینے میں ہم امپلیمنٹیشن کریں گے. اب یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, یعنی عالم یہ ہے کہ کل میں وزیر خزانہ کا بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم FBR میں اصلاحات کے لیے کام کر رہے ہیں. 1 سال ہو گیا حکومت کو, FBR اس وقت سب سے زیادہ ہماری اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے FBR پر, کیونکہ ہم بزنس ہے, اس لیے کہ ہم نے IMF سے جو وعدے وعید کر رکھے ہیں, اگر وہ 12,000 ارب کے ٹیکس وصول نہیں کرتے تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اگر شارٹ فال ہوتا ہے. ہم اصلاحات کا بھی سوچ رہے ہیں. وہ بھائی جب آپ نے عدلیہ کو قابو کرنا ہو تو آپ 2 گھنٹے میں قانون سازی کر دیتے ہیں, میڈیا کو قابو کرنا ہو, پیکا ایکٹ لانا ہو تو سنتے نہیں ہیں کسی کی بات, سٹیک ہولڈر سے مشورہ کیے بغیر آپ وہ کر دیتے ہیں. ویسے یہ صاحب یہ فیصلہ تو اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ آپ پالیسی ساری فائنینس ڈویژن کو دے رہے ہیں اور FBR صرف ایک کلیکشن ہاؤس ہوگا, وہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا, اس کا کوئی نہ کوئی آبویسلی ہوگا, ایک جو کارٹل FBR کے اندر بنا ہوا ہے ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم,
کیونکہ وہ تو شہباز سپیڈ جو تھی وہ باہر بھی مشہور ہو گئی تھی نا، وہ تو ایک سپیڈ سے کام کرنے والے آدمی ہیں، وہ تو 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، FBR کے سابق چیئرمین ٹھیک ہے نا. تو اب وہ چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ان معاہدوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں 3 فریق ہیں. حکومت ہے جس کا عزم ہے، ارادہ ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، بیوروکریسی ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور بزنس کمیونٹی ہے ہماری، جو ہماری بزنس اس نے کرنے ہیں نا یہ سارا کچھ. وہ کتنی ولنگ ہے آذربائیجان کے ساتھ تجارت کرنے میں، یہ بھی ایک ہے G2G. لیکن وہ B2B جب تک نہیں ہوگا، صرف G2G سے کام نہیں چلے گا نا. نہیں، وہ میں تو شاہ صاحب جو ڈومیسٹک بات کروں، آپ نے بزنس کمیونٹی کی بات کی ہے، آذربائیجان تو ایک اور سبجیکٹ ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کرنا ہے FBR نے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر کرنی ہے گورنمنٹ نے، جس میں بجلی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور یہ دونوں جو اصطلاحیں ہیں کم از کم پچھلے 10-12 سال سے تو میں آف اینڈ آن ان کو سنتا بھی ہوں، ٹی وی پہ بولتا بھی ہوں. اب یہ دونوں میں کوئی گریڈنگ ہماری بہتر نہیں ہوئی. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو اور بڑھ گئی ہے نا، 10 سال کی نسبت ہم بہت آگے چلے گئے. اب IMF کا ایک وفد یہاں پہ موجود ہے کلائمیٹ فنڈ کے سلسلے میں. اس سے پہلے IMF آیا، وزیر اعظم نے بات کی جب ان کی سربراہ سے ملاقات ہوئی دبئی میں، UAE میں. انہوں نے کہا کہ ہم بجلی سستی کر جائیں. انہوں نے کہا آپ اپنی فیزیبلٹی ہمیں دیں اپنا. کیا میرا سوال یہ ہے کہ جن IPPs کے ساتھ ہم نے معاہدے ری نیگوشیٹ کر لیے ہیں، ری ریٹرن کر لیے ہیں، اس کی بیس پہ حکومت کو اتنی بچت ہو رہی ہے کہ وہ بجلی 15 روپے یا 10 روپے فی یونٹ سستی کرے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو گورنمنٹ کی طرف جب جس دن ایسا گورنمنٹ کر لے گی وہ اعلان بھی کر دے گی. اس کا مطلب ابھی تک نہیں ہوا ہوتا تو وہ اعلان بھی ہو چکا ہوتا. خواہش ضرور ہے. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، لائف سٹاک کے شعبے میں ہمیں کوئی $25 کروڑ کی ملی ایک گرانٹ. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ اٹلی کی طرف سے تھی یا جرمنی کی طرف سے تھی، ان 2 ممالک میں سے تھی. اور گورنر تھے خالد مقبول صاحب. ایک دورے پہ DG خان وہ گئے، انہوں نے یہ مجھے خبر سنائی کہ جی یہ اتنے ہمارے مل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ڈسٹرکٹس کو یہ دیں گے تو لائف سٹاک کے شعبے میں ہم کریں گے. سال بعد غالباً مجھے ملاقات کا موقع ملا تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا. کہتے یار بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ ہم اس پہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں پائے. اب جس ملک میں بہترین قسم کی گائیں پیدا ہوتی ہوں، بہترین قسم کی بھینسیں پیدا ہوتی ہوں، بہترین قسم کے بکرے، وہاں گوشت کا مسئلہ ہو، دودھ کا مسئلہ ہو، مکھن کا مسئلہ ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر نااہلی ہے کہ ہماری جو دودھ بھی. اور شاہ صاحب بات تو یہ ہے کہ جو سب سٹینڈرڈ دودھ اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں بہترین قسم کے، یعنی یہ جو ہماری ساندل بار کی بھینسیں ہیں یا گائیں ہیں، دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے. صحیح ہے. ارشاد صاحب ذرا اس پہ ہم بات کریں گے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور کنٹرول پہ بھی ہم بات کریں گے. شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. یوسفزئی صاحب، ہم ذرا وہ کٹے بکروں کی باتیں کر رہے تھے. ظاہر ہے آپ کی جماعت نے بھی ایک انیشیٹو لیا تھا، لیکن ہم بڑے لیول پہ آ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو تعلقات کی بحالی ہے، اس میں واقعی علی امین گنڈا پور صاحب رکاوٹ ہیں مولانا کے؟ ان سے متعلق کوئی ڈیمانڈز ہیں یا ریزرویشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نہیں، میرے خیال سے یہ تو دیکھیں خان صاحب ہی جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں جن کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے لیے کمیٹی جو بنی ہے وہ کمیٹی جا کے ان سے بات کرتی ہے. تو اب تک جو بات چیت ہو رہی تھی وہ عمران خان کی اجازت سے ہی ہو رہی تھی. تو میرے خیال سے علی امین گنڈا پور صاحب کا ٹھیک ہے، حلقہ ایک ہے، ان کے بھی تحفظات ہوں گے. کچھ تحفظات کا اظہار مولانا صاحب نے بھی کیا، آپ کے علم میں ہے. لیکن میرے خیال سے جب آپ کسی گرینڈ الائنس کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر جن نکات کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اس پہ بات ہوتی ہے. تو وہ میرے خیال سے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جائز ہے نہیں ہے، رول آف لا اس ملک کے اندر نہیں ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے،
اس کے علاوہ فریش الیکشن کا ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ناجائز حکومت ہے، اس کے خلاف تحریک چلائے، اس کو ختم کیا جائے. تو بہت سارے نکات ایسے ہیں جس پہ بات چیت ہو رہی ہے. تحفظات اپنی جگہ، اگر وہ ختم ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ختم ہوتے ہیں تو تب بھی ایسے نکات ہیں جس پہ اتحاد ہو سکتا ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی اپنا نظریں رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے. ان کو سب تو ایک سوچ پہ یا ایک نظرے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائیں گے. ویسے مولانا فضل الرحمان کی شرائط کیا ہیں، کیا ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ سال تو ہو گیا نا الیکشن کو، اور ایک سال ایسے میں آپ کا اور ان کا موقف ایک ہی رہا ہے کہ الیکشن میں وہ ٹھیک ہے، وہ کے پی کے میں بھی کہتے ہیں 20 حلقوں میں آپ کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کیا کیا ڈیمانڈز ہیں جو آپ پوری نہیں کر پا رہے اس لیے تاخیر ہو رہی ہے؟ ڈیمانڈ تو خیر نہیں ہے ان کا، صرف یہ تھا کہ ظاہر بہت سے اختلافات رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان، ایک بڑی خلیج رہی ہے اور تحفظات ہیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف. اور میرے خیال سے اوپر لیول پہ تو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، جو ورکر لیول تک لانے کے لیے تھوڑا ٹائم لیا جا رہا ہے. تو اور اس طرح کو ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور اس لیے یہاں پہ بھی الیکشن کرایا جائے. تو ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے، ہم نے تو کبھی وہ نہیں کیا کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں. تو یہ میرے خیال سے ایسا. باقی ان کا حق ہے تنقید کرنا، جب تک اتحاد میں وہ شامل نہیں ہوتے ان کا حق ہے وہ تنقید کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، گورنر یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک 12 کے 13 تو انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگ رکھے ہوئے ہیں گورنر کے پی نے. اب کام ان کے پاس کھٹ نہیں ہے. یوسف زئی صاحب وہ تو سوشل میڈیا کے لوگ تو پچھلے ٹائم میں کے پی میں جو ہے وہ سرکاری خزانے سے بھی تنخواہیں دیتے ہیں. ہمارے سے تو ہے، ہم تو کام کر رہے ہیں نا. لیکن میرا سوال یہ ہے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کے پی کے میں پہلے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی لائی جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، 2/3 آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، ایسی کوئی تجویز نہیں آئی ہے، اور مخالفت ضرور کی ہوگی کیونکہ حلقہ ایک ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف جو گورنر زیادہ لگا ہوتا ہے، یا تو ان کا وجہ یہ ہے کہ انہی سے تو انہوں نے شکست کھائی ہے. گورنر فیصل کنڈی صاحب بھی ہار چکے ہیں اور مولانا صاحب بھی ہار چکے ہیں. تو ظاہر ہے لیکن لائم لائٹ میں تو ڈی آئی خان ہی ہے نا یوسف زئی صاحب. پھر بھی جی لائم لائٹ میں تو ڈی آئی خان ہی ہے. جی بالکل ہے. اور میرے خیال سے جو اس وقت کمیٹی میں جو بات چیت ہو رہی ہے، جہاں تک میں سمجھاؤں اور جہاں تک ہم اپنے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کی کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. کیونکہ ایک چیز جو ان کے ذہن میں تھا کہ جی پتہ نہیں اختیار کس کے پاس ہے پی ٹی آئی کا، اور ہم کس سے بات کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اب حل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور ان کے لوگوں نے یہ خود تسلیم کیا ہے. اس دن مرتضیٰ صاحب تھے میرے ساتھ پروگرام میں، انہوں نے بھی تسلیم کیا، اور جو ہم حافظ عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یار ہم نے معاہدہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ بھی کیا تھا، اور پی ڈی ایم نے تو ہمیں ریٹرن دیا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن جب وہ حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت کی طرف گئے تو انہوں نے ہمیں چھوڑ کے اپنے لیے خود حکومت بنا لی. تو دھوکہ تو انہوں نے بھی دیا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں، لیکن یہ تحفظات جو ہے نا اب میں نہیں کہہ سکتا کہ جب ہمیں ریٹرن دیں یا کوئی گارنٹی دیں، کیونکہ گارنٹی تو ہم پہلے ہی لے چکے تھے لیکن وہ گارنٹی پہ پورے نہیں اترے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں مختلف پارٹیوں کا اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں. گارنٹی آپ دے چکے تھے وہ نہیں پورے اترے؟ نہیں اچھا، پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے ان سے کوسچن ہوا نا کہ آپ کیا گارنٹی مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے، تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، گارنٹی تو ہم پہلے ہی لے چکے تھے پی ڈی ایم سے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کون سے وفا کی ہے. تو مطلب گارنٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن چیزیں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے اتنے اختلافات رہے تو اس حوالے سے تھوڑا ٹائم لگے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اب تک بات چیت ہوئی وہ کافی حوصلہ افزا ہے، اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ عید سے پہلے کوئی خدوخال اس کا سامنے آ جائے گا. علی امین گنڈاپور صاحب اور کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوسری طرف جو رابطے ہیں وہ بھی بہت حوصلہ افزا ہیں، بلکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جی 99% معاملات طے ہو گئے ہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بھی اسی طرح کی حوصلہ افزائی تو نہیں ہے
کہ یہ بھی پتہ چلے؟ وہ الگ ایشو ہے، وہ الگ ایشو ہے، اس میں تو خان صاحب بھی شاید رکاوٹ ہوں، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی این آر او لے گا یا کسی ڈیل پہ، میرا نہیں خیال ہے، اور کیونکہ اب تک ان کو کافی مرتبہ آفرز تو ہو گئی ہیں، تو ہم بھی سن رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے لوگوں نے بھی بتایا ہے، آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کراچی میں کہہ دیا ہے، حمید میر صاحب کو اس دن میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ ان کو آفرز ہوئی ہیں لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یوسف صاحب ایک پہلو اور بھی ہے، یہ جو جس چینل کا ارشاد صاحب نے ذکر کیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہیں، جو میسز ہیں ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی ہیں، نارووال میں جلسہ کیا، آج ہارس اینڈ کیٹل شو ہے، بلکہ اس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے، وزیر اعظم صاحب ڈی جی خان پہنچے، وہاں انہوں نے جلسہ کیا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جلسہ کریں گے۔ یہ جو مسلم لیگ نون کی ایکٹیوزم ہے، کیا یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے کہ ارلی الیکشن پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور یہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں، اب تک تو یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی لے آئے ہیں، تو میں تو خود سامان خریدتا ہوں گھر کا، تو آئی نہیں ہے، تو یہ کیسے دعوے کر سکتے ہیں؟ عوام کو تو ریلیف نہیں دیا ہے۔ اب اینڈ پہ جا کے یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے یہ ارلی الیکشن کی طرف ہی جاتے ہوئے لگ رہا ہے معاملات، کیونکہ اب ان سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، اب ایشوز کافی گمبھیر ہو گئے ہیں، اور اب جو قرضے انہوں نے لینے تھے وہ قرضے بھی لے لیے، اب مزید قرضے بھی لے رہے ہیں، لیکن چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ کے 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہے پنجاب میں، آپ کا سرمایہ کار جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے، تو جب آپ کے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، جب رول آف لا نہیں ہے، اور عدالتوں کا یہ نظام ہے کہ اس میں گروپ بندیاں سامنے آ رہے ہیں کہ یہ میرا جج ہے، یہ آپ کا جج ہے، تو اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انویسٹر کہاں سے آئے گا، اور جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ جو معیشت کے دعوے ہو رہے ہیں یہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہ کیسی معیشت ہے کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف ہی نہیں مل رہا ہے اس سے؟ نہیں، وزیر خزانہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہے یوسف صاحب، وہ تو ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے سچ ممبر یا ایکٹیوسٹ نہیں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے، اب ہم ریلیف کی جانب جا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ انٹرنیشنل اداروں سے وابستہ رہے ہیں، کوئی غلط بیانی کر رہے ہوں گے۔ معاشی استحکام کہیں نہ کہیں تو ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر بھی وہیں کا وہیں ٹکا ہوا ہے، آپ کی طرف سے ریمیٹنسز کے جو بائیکاٹ کی بات تھی وہ بھی نہیں ہوئی، بلکہ ریمیٹنسز میں دسمبر میں اور جنوری میں اضافہ ہوا ہے، تو معاشی استحکام نظر تو آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر اس کو معاشی استحکام کہیں گے کہ جی انہوں نے قرضے لیے ہیں، ابھی تک تو 27,000 ارب کا قرضہ تو لیا ہے نا، اور اگر یہ معاشی استحکام ہے تو پھر $1 ارب کا قرضہ اور کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے موٹر وے تو بنا دیے، اب نئے موٹر وے تو نہیں بنے نا، وہی پرانے موٹر وے ہیں، ان موٹر وے کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا؟ غریب آدمی تو آپ سفر نہیں کر سکتا، اب یہاں سے میں جاؤں گا اسلام آباد تو مجھے 1000 روپے دینے پڑیں گے، میں کیسے موٹر وے پہ جاؤں؟ پھر میں جی ٹی روڈ کیوں نہ استعمال کروں؟ تو اس طرح بہت سارے غریب وہ تو شوکت صاحب موٹر وے پہ تو کیوں میں لگنا پڑتا ہے ٹول پلازا پہ، لیکن جو بنیادی سوال ہے میرا، جو آپ سے سوال ہے، آپ کہتے تھے کہ یہ پبلک میں نہیں جا سکیں گے، یہ عوام کو منہ نہیں لگا سکیں گے، یہ نکل کے دکھائیں، اب تو وہ نکل بھی رہے ہیں اور کوئی ری ایکشن بھی نہیں آ رہا ہے، اور لوگ ان کے قافلے میں لوگ ایک نظر آتا ہے یہ ایسا لاوا ہے نا، یہ ایسا لاوا ہے کہ یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، لوگوں کے اوپر گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ابھی تک، اور جو حال کیا ہے انہوں نے سیاسی لوگوں کا، اسپیشلی پی ٹی آئی کا، کہ اب حامد رضا صاحب کو دیکھیں، ان کے گھر پہ ابھی تک چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو انہوں نے خوف کی فضا قائم کی، لیکن الیکشن میں جب آپ جائیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا، اور وہ 8 فروری کو بھی دیکھ لیا گیا۔ صحیح ہے۔ دوسری جانب آپ کا جو ہاؤس ہے وہ بالکل بھی ان آرڈر نہیں ہے، شیر افضل مروت صاحب کو نکالا گیا، شیر افضل مروت صاحب جب سے نکلے ہیں وہ ٹی وی انٹرویوز میں آ کے وہ الزام لگا رہے ہیں یا راز افشا کر رہے ہیں جو بلو دا بیلٹ ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی کہ مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کی جو خواتین منتخب ہوتی ہیں اس سے متعلق جو ریمارکس ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی کی موجودہ جو قیادت ہے یہ اس کی ناکامی ہے کہ وہ شیر افضل مروت کو ہینڈل نہیں کر سکے؟ جب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تو پھر کیا ہینڈل کریں؟ پھر تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کے خلاف پارٹی ڈسپلن ریئیکشن ہوا ہے، میں خود ان کے حق میں تھا، اور میں
ان کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ انٹرویو دے رہے ہیں، جس طریقے سے وہ صرف اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، پارٹی کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے، ہم تو پارٹی کے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ ورکروں کے لیے جنگ لڑی ہے، کارکنوں کے لیے، میں نے اس کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی، لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے. پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی لابی ہو سکتی ہے، کیا کون لوگ ہیں جو ان کو ورغلا رہے ہیں. یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا کہ ان کو اتنا تنگ کیا گیا ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، ان کی بولڈنس کی وجہ سے، کہ وہ بیچارے جو ہیں ایک شکار ہوئے فرسٹریشن کا، اور اس کا فائدہ اٹھا کے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. نہیں دیکھیں، پارٹی سے نکالنا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر بات چیت ہو جاتی ہے، خان صاحب کو مطمئن کر لیا جاتا ہے اور ہو جاتے ہیں، ہم سب ان کے حق میں تھے. لیکن میں نے کہا کہ جس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں نا پارٹی کے، تو نقصان تو وہ پارٹی کو دینا چاہتے ہیں نا. لیکن آپ کے خیال میں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس پوزیشن میں؟ نہیں، میں اتنا نقصان نہیں ہوگا، صرف اپنی پاپولیرٹی ایک حد تک وہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی بھی ختم ہو جائے گی اگر عمران خان کا نام ان کے ساتھ نہ رہا. اگر بالفرض وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن میں ہماری کوشش ہے کہ شیر افضل مروت ایک اچھا ورکر ہے اور ایک مخلص ورکر میں سمجھ سکتا ہوں، اور کوشش ہوگی کہ ان کو پارٹی کے اندر رکھا جائے. لیکن اگر وہ خود نہیں رہنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے، پھر ہم تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان نے ڈیسیجن لیا. اب عمران خان کا ڈیسیجن تو غلط ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم منت سماجت کر سکتے تھے خان صاحب کی، پارٹی کی لیڈرشپ کو، کہ نظر ثانی کی جائے. لیکن اب وہ بات نظر ثانی تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے. اب اس میں یوسف صاحب آپ نہیں سمجھتے، ایک میڈیا یوٹیلیٹی بہت اچھی ہو سکتی تھی ان کی، وہ ایک فیس تھے، آئیکن بن چکے تھے میڈیا کے حوالے سے فی زمانہ جو میڈیا، آپ خود میڈیا کے پرسن ہیں، تو ان کی جو موجودہ سیاسی کمیٹی ہے یا قیادت ہے، ان کو شیر افضل مروت کو اس ڈگر میں استعمال کرنا چاہیے تھا، ان کی جو صلاحیت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اس میں ناکام نہیں رہی آپ کی سیاسی کمیٹی یا سیاسی قیادت؟ دیکھیں اس طرح تو دیکھیں، گلہ میں بھی کر سکتا ہوں نا، میں 96 سے ہوں اور نہ حکومت میں ہوں، نہ پارٹی کے کسی عہدے پہ ہوں، نہ صوبائی عہدیدار ہوں، نہ مرکزی عہدیدار ہوں. ابھی گلہ تو مجھے بھی کرنا چاہیے تھا نا، شیر افضل مروت تو ابھی آئے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں پارٹی کے فیصلے کو اون کرنا چاہیے. یہی تو جمہوریت ہے، اور یہی سیاسی ورکر کو سیکھنا چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے یہ دو کیونکہ میری یہ قربانی ہے. جب وہ اس پہ آ جائے گا تو پھر وہ قربانی جو ہے وہ کوسچن ہو جاتی ہے. تو میرا چونکہ کلاس فیلو بھی ہے، بہت اچھا دوستی بھی ہے، میں نے ان کو اس دن بھی میں نے رات کو فون کیا، بات چیت کی، میں نے ان سے کہا کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پلیز آپ جو ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تاکہ ہم آگے بات بڑھائیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے 2-3 انٹرویو ایسی دے دی کہ آئی ڈونٹ نو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب تو وہ سیدھا خان صاحب اور نہیں، یہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ تھوڑا سا تیز ہیں یا وہ ہے، اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں، کیا لفظ استعمال کروں. وہ خود جو اپنے بارے میں کہتے ہیں وہی ہوگا کہ کریک ہوں میں. کنٹرول میزائل ہے، وہ ایسا میزائل ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو میں نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ جی تھوڑے دن تک وہ رہیں تاکہ ہم آپ کو واپسی کے لیے کوئی راستہ بنائیں. لیکن انہوں نے جو انٹرویو دیے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ ملاقات تو ہو نہیں رہی ہے. اب ہمیں کون روک رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ایک الگ کوسچن ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب سے ملنے ہی نہیں دیا جاتا ایسے لوگوں کو جو سچی بات کر سکتے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا ارشاد صاحب کہ دیکھیں خان صاحب سے اب شیر افضل مروت تو پھر بھی مل چکے ہیں. ہم جو پارٹی کے ورکر ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ورکر ہیں، ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میں نکل کے اب پارٹی کو لتاڑنا شروع کروں کہ جی میری اس پارٹی میں جگہ نہیں بن رہی ہے یا مجھے عہدہ نہیں مل رہا ہے. نہ ملے تو نہ ملے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کو ہر پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مجھے کوئی. اچھا یہ بتائیں، جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مروت صاحب جو ہیں وہ مخلص بھی ہیں، ہارڈ ورکر بھی ہیں، جذبہ بھی ہے ان کے اندر، ان کو واپس لینا چاہیے، ہم منت سماجت کریں گے. فواد چودھری صاحب ہیں، عمران اسماعیل ہیں، علی زیدی ہیں، کئی اور لوگ ہیں، پرویز خٹک صاحب تو شاید JUI میں جا رہے ہیں. تو
تو کیا ان کی واپسی بھی ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے؟ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ نکلے یا نکالے گئے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ارشاد صاحب کہ یہ مجبوری کے تحت نکلے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب باقی جو لوگ عمران خان کے خلاف کھل کر بولے ہیں شاید ان کے لیے تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب اجازت دے دیں، لیکن فواد چودھری صاحب کے جہاں تک تعلق ہے تو جب بھی کوئی 9 مئی کے حوالے سے جو کیس ہوتا ہے اڈیالہ جیل میں، وہ جاتے ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں، پھر آ کے بتاتے ہیں، تو ان کی ہمدردیاں ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اب وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو موجودہ قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی، یا وہ موجودہ قیادت ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، یا جو بھی ہو، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی ہے نا، وہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کیونکہ فیصلہ خان صاحب نہیں کرنا ہے۔ نہیں، بنیادی جو نکتہ ہے یوسف زئی صاحب، جو شیر افضل مروت صاحب بھی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو اپنے آئین پہ تو عمل کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے تو آئین میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اوپر سے سیکرٹری جنرل لگا دیں، سیکرٹری جنرل منتخب ہوگا، ایڈ ہاک سیکرٹری جنرل کا کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے، یا آئین بدلیں یا جو آئین میں لکھا ہے اس پہ عمل کریں۔ تو یہ اس طرح کی جب وہ ٹیکنیکلی ان پرنسپل بات کرتے تھے تو یہ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اصول کے تحت ہی بات کر رہے ہوتے تھے یا ذاتی اناد کے تحت بات کرتے تھے؟ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ ایشو، اب یہ تو دیکھیں اس وقت عمران خان جیل میں ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے کس طرح معاملات ہوئے ہیں، ہمارے نہ تو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو مانا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے دیگر سیاسی پارٹیاں جو انٹرا پارٹی الیکشن کراتی ہے وہ کون سا اس سے بہتر کراتی ہیں، لیکن ہمارا تو کوئی چیز ہماری مانی نہیں جاتی ہے۔ تو ان حالات میں اگر عمران خان نے وقتی طور پہ کوئی فیصلہ کیا تو میں کیسے اٹھ کے کہوں کہ جی عمران خان نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے؟ اور تو یہ بہت ساری چیزیں، اب یہ دیکھیں یہ تو ڈائریکٹ عمران خان کے اوپر ہی تنقید ہوئی نا، اور کون کس نے کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوئی بیرسٹر گور نے تو نہیں لگایا، نہ سب کیسر نے لگایا، تو تنقید کس پہ ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ جمہوری جماعت ہیں، جمہوریت میں تو تنقید کی اجازت ہے، بھلے ہی وہ لیڈر پہ کیوں نہ ہو۔ نہیں بالکل ہو، لیکن میں نے کہا کہ جو حالات کو بھی دیکھیں نا، آپ تو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں اب یاد آ رہی ہیں، تو تھوڑا سا دیکھیں ہر طرف۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے اس میں سے وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے خلاف کام نہیں کیا ہے، جنہوں نے پارٹی کو نقصان نہیں دیا ہے، ان سب پہ سوچ ہو سکتا ہے، غور ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ عمران خان نہیں کرنا ہے۔ تو اگر ہم عمران خان کے فیصلوں پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیں تو پھر مجھے نہیں پتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے۔ صحیح ہے یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، یہ جو گرینڈ الائنس ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، کیا اس میں یہ طے ہو جائیں گے معاملات؟ اور کوئی پھر آگے گرمیوں کا موسم بھی ہے، ویسے مولانا فضل الرحمان اس معاملے میں چوزی بھی ہیں کہ وہ موسم دیکھ کے تحریک پہ نکلتے ہیں، تو آگے مئی جون تک حدت بڑھ جائے گی، گرینڈ الائنس سڑکوں پہ ہوگی، یا ابھی گرینڈ الائنس بنتے بنتے ہی بڑی عید آ جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بات ایک دفعہ 77 میں ثابت ہو چکی ہے کہ سیاسی ورکر کے لیے، جو جینون سیاسی ورکر ہے، اس کے لیے موسم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور یہ ہم نے پچھلے 2-2.5 سال 3 سال میں بھی دیکھا ہے۔ 77 میں جو تحریک شروع ہوئی تھی، مارچ میں شروع ہوئی تھی، اس میں مئی بھی آیا تھا، جون بھی آیا تھا، اور 4 جولائی تک وہ تحریک چلی تھی، اور 4 جولائی کو مارشاء اللہ نافذ ہوا تو وہ تحریک ختم ہو گئی۔ اور پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہے، اس سے پچھلے سال بھی دیکھا ہے، تو یہ بات تو نہیں ہے۔ ایشوز جو ہیں وہ یہ ہے کہ میں آج اتفاق سے پڑھ رہا تھا تو ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، جس میں کہا گیا کہ محبت میں اور نفرت میں، محبت میں اور جنگ میں، لڑائی میں، جھگڑے میں اس قدر انتہائی پسندی پر نہ اترو، اور اس قدر جو ہے معاملہ نہ بڑھاؤ کہ پھر مشکل ہو جائے کہ اگر آپ کی دوستی جو ہے وہ اگر متاثر ہوتی ہے، آپ دشمن بنتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ ساری چیزیں، رازداری جو ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ نقصان پہنچے، یا اگر دشمن ہیں اور دوست بننے ہیں تو پھر آپ کی وہی جو باتیں ہیں وہ آپ کے لیے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں۔
تو دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہوا ہے، مولانا نے جو زبان استعمال کی اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی مولانا کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے تھے، وہ جو جن القابات سے نوازتے تھے، صاحب آپ نے ویسے حدیث کوٹ کی ہے، لیکن سیاسی جو حوالہ جات ہیں اس میں یہ بھی سننے میں ہے کہ شملہ معاہدے کے وقت بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے بیچ میں جو مکالمہ تھا اس میں بھی ایسی بات ہوئی تھی کہ دشمنی کو اس حد تک نہ بڑھاؤ کہ جب دوبارہ آنکھ ملانے کا موقع آئے تو تم آنکھ نہ ملا سکو. بالکل جی تو نہیں دیکھیں نا، اس وقت بھٹو صاحب نے جو زبان استعمال کی اندرا گاندھی کے بارے میں، تو وہاں قذافی اسٹیڈیم میں ظاہر بات ہے وہ ناروا تھی، اور وہ تو خیر چلو ایک دشمن ملک کی وزیر اعظم کے بارے میں تھا نا، یہ تو ایک ملک کے دو شہری، دو سیاستدان، ایک پاپولر لیڈر ہے، دوسرا مذہبی سیاستدان ہے، پاپولر ہے اپنے حلقے میں بہت زیادہ، اور وہ ایک جو ہے وہ اس کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک دوسرے کے بارے میں، تو اب وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. اس کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.